बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बहुत पॉजिटिविटी जाहिर की जा रही है, ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंचते जा रहे हैं। क्या वाकई बहुत जल्द मुआहदा होने का इम्कान है? हालात क्या वाकई नॉर्मल हो जाएंगे और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक की बहारें वापस लौट आएंगी? मुगल साहब, मुआहदे का इम्कान तो है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैंने इसको बहुत थॉरली स्टडी किया है, इसकी हिस्ट्री को, बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हमने ऑन द स्पॉट भी कवर किए हैं इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। एक बात तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मुआहदा हो गया तो चलेगा नहीं, सही चल गया तो अमेरिका के लिए इससे बड़ी शिकस्त कोई नहीं होगी। लिहाजा मैं अभी भी समझता हूँ, क्योंकि मुआहदे में जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं ना, उनकी आप तफसीलात को देखते हैं तो अमेरिका को ऐसा कुछ नया नहीं मिल रहा जो 2015 के जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में अमेरिका ने लिया था। सही। दूसरी तरफ ईरान को इतना कुछ मिल रहा है कि जिसको बर्दाश्त करना ही मुमकिन नहीं होगा। और जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं कि अगर असल मसला यूरेनियम होता तो फिर वो तो JCPOA में मामला तय हो गया था, उसको वेरीफाई कर दिया था जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। और इसके अलावा ओमान में जो मुज़ाकरात हुए उसमें ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया था। हाँ, लेकिन देखें, आपने जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है ना, वो आपने जो आगे बात की है खलीजी कि ममालिक, क्या हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, खलीजी ममालिक की बहारें लौट आएंगी, तो मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको टूटने के बाद दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। सही। एतमाद, जी, भरोसा। तो जो एतमाद टूट गया है ना, आप जो कुछ कर लें उसको दोबारा से रिपेयर करना, अभी जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, स्पेसिफिकली देखें, आप कह रहे हैं कि बहारें लौट आएंगी, अभी तो हम जब बात कर रहे हैं तो एक लंबी खिज़ां की तैयारी है। सही। दुबई के जो मनाजिर, मैंने एक, आप लोग जाकर, जो लोग देख रहे हैं वो इसको सर्च भी करें, बहुत सारे लोग जो हैं वो तो भेजे जा चुके, बहुत सारे लोग हैं उनको वहाँ पर रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं, भेजे नहीं, निकाले जा चुके। और निकाले जाने वालों में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानीज, जो बरतानिया के, जो यूरोपियन नेशनल्स हैं वो कुछ छोड़ कर जा चुके, कुछ को भेजा जा चुका, कुछ को ब्रीफली डिटेन किया गया। उनमें अभी आप जाकर सर्च करें फेसबुक के ऊपर, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। डाना लुइस, ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी हैं, को हल्का फुल्का जर्नलिज्म वगैरह का भी कोई बैकग्राउंड है। आप उनकी कुछ वीडियोस देखें, और बड़े इजीली एक्सेसिबल है, ओपन है, प्रोफाइल लॉक्ड नहीं है, तो आप जाएंगे आपको उनकी वीडियोस नज़र आ जाएंगी। वो बंदा है गोरा, वो साइकिल के ऊपर बैठता है, कभी वो जॉगिंग के लिए निकलता है, कभी वो गाड़ी पे कहीं जा रहा होता है और दुबई के मनासिर दिखा रहा होता है। सही। अच्छा, वो पॉजिटिव वे में कर रहा होता है, उसको थोड़ा सा जो है ना वो कि लाइफ नॉर्मल है, कोई अपलिफ्ट करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें बताने के लिए, और जाहिर है इसी वजह से उसको इजाज़त भी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उसकी वीडियोस में बैकग्राउंड के ऊपर इमारतें, सड़कें, रेस्टोरेंट्स, वो एरियाज़ दुबई के जिनके बारे में आप, यानी कि जो वो मशहूर जुमला है ना गालिबन मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का, कि लाहौर की कुछ गलियां ऐसी हैं कि जहां से अगर मर्द और औरत आमने सामने तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। तो दुबई के ऐसे बहुत सारे एरियाज थे कि जो अगरचे बहुत खुले हैं लेकिन इतना तिल धरने को जगह नहीं, जो कंक्रीट के कब्रिस्तान आपको नजर आ रहे हैं। सही। ये आप यकीन माने कि इसके ऊपर कोई किसी को खुश नहीं होना चाहिए। बंदा कानों को हाथ लगाए और अल्लाह से तौबा करे। जो इस वक्त मनाजिर हैं, आप दुबई मरीना की आप उसकी वीडियो देखें, आप पाम जुमेरा, फिर उसके बाद डेरा, फिर मॉल ऑफ दुबई, बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन दुबई, ये तमाम एरियाज हैं। और आपको बंदा न बंदे की ज़ात और पीछे इतनी यानी कि अजीमुशान इमारतें जी, जो कभी सेंटर ऑफ एक्टिविटी होती थी, ये सूरत हाल बन चुकी है कि दुबई आपको कंक्रीट का कब्रिस्तान नजर आता है। सही। और पाकिस्तान के हुक्मरान, जी, इंटरेस्टिंगली, जो सबसे ज़्यादा, जाहिर है कि हमें, क्योंकि और भी होंगे हुक्मरान, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों में तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी है ना, कि जो परेशानी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से पार्लियामेंट में बैठे हुए मुख्तलिफ लोग हैं, पाकिस्तान के अशराफिया जिनको कहा जाता है,
بہت سارے پریشان ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر تو صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہنٹس تو دے سکتے ہیں نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مرد و زن خواتین پارلیمنٹیرینز, ایسے پارلیمنٹیرینز جن کا تعلق صرف مسلم لیگ نواز سے نہیں ہے, باقی سیاسی جماعتوں سے بھی ہے, ہاں باقی سیاسی جماعتوں سے بھی ہے, جن کے بچے دبئی ابو دھابی کے سب سے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے, اور جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز وہاں پر, رہائشیں وہاں پر, پلازے وہاں پر. آپ وہاں پر سوچیں کہ ان کا کیا عالم ہوگا. کچھ پارلیمنٹیرینز, اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو دی جیمز ہے اسکول آف ریسرچ اینڈ انوویشن, اس کی فیس, اینول فیس 1,56,00,000 ہے. اور ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں جو اتنی فیس اپنے بچوں کی وہاں پر افورڈ کرتے ہیں, اور ایک بچے کی نہیں, دو تین بچوں کی افورڈ کرتے ہیں, اور خود بھی ان کو وزٹ کرنے کے لیے صبح کے وقت جو ہے وہ جاتے ہیں اور شام کو واپس بھی آ جاتے تھے, اکثر ویکینڈ پہ جاتے. تو وہ جو صورتحال وہاں پر بنی ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بہت پریشان کن ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے ریپیئر نہیں ہونا, اور میں آپ کو اس کی ظاہر ہے کہ وجوہات اس کے اوپر بھی ذرا ہم آتے ہیں. اور سب سے زیادہ نقصان اگر آپ سمجھ سکتے ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابو دھابی کا بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کر رہے ہیں, تنقید بھی کر رہے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. دیکھیں کسی بھی سوورن ملک کا یہ رائٹ ہے, ویزا کا اختیار جیسے ہم نے افغانیوں کو نکالا ہے, آپ ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے ادھر. وہ نیشنلز تو نہیں ہیں. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, وہ ہمارے لیے جو ہے تھریٹ ہے, یا ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے, یا کیے ہیں, اس کے لیے اگر اس نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا ہوا ہے تو وہ اس ملک کا حق ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ گفتگو ڈیفرنٹ ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو اسی بنیاد کے اوپر مختلف جو چیزیں ہیں ان پہ برانڈنگ کر کے ایرانین ایجنٹس کہہ کے نکالا جا رہا ہے, اس کے لیے یہاں پر اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ نہیں یار یہ تو اکا دکا کیسز ہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں اس بات کی سب سے بڑی شناخت, نمبر کسی کے پاس نہیں ہے. 15,000 کا نمبر بھی کوٹ ہوا ہے, اس سے کم اس سے زیادہ بھی کوٹ ہوا ہے, لوگوں نے میسو نمبرز دیے ہیں, لیکن لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی وہاں پر ہے. اب 18 لاکھ 17 لاکھ پاکستانی وہاں پر موجود ہیں, اور دبئی کا ڈوبنا کسی بھی خلیجی ملک کا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. بالکل, آپ کو اربوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ وہاں سے ملتا ہے. لیکن یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, کہ ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. دیکھیں کہ جو لے آفس ہو رہے ہیں, لوگوں کو نوکری سے نکالا, بھائی فلاں کو بھی نکالا ہے. نوکری سے نکالنا اور 48 گھنٹے میں اپنا ملک چھوڑنے کا حکم دینا, یہ جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کر کے نکالا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو ایک لے آؤٹ, جو میرے ایک دوست ہیں لے آفس ہو کراچی میں, کراچی جن کو جبری بھیجا گیا, 4 ملین ریال اس بندے کے پڑے ہوئے تھے بینک میں, فریز کر دیے, بیوی بچے ادھر چھوڑے, الگ سے بھیج دیا, ڈپورٹ جسے کرنا کہتے ہیں, اور اس کو پراپرٹی بیچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس کے پاس 4 گاڑیاں تھیں وہاں پر, بیچنے کی اجازت تک نہیں. تو یہ دیکھیں یہ وہاں پر ہو رہا ہے, اور ابھی ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے نا وہ اس کے نتیجے میں آئے گی, اور چانسز یہ بھی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بہت سارے لوگ جو انویسٹمنٹ نکالنے کے قابل ہوں وہ بہت جلد نکالیں گے. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے غالباً پولٹری میں, کہ جب گرمیاں آتی ہیں اور انڈے کا ریٹ کم ہو جاتا ہے, جو پولٹری فارمز والے ہیں نا وہ مولڈنگ کرتے ہیں. مولڈنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے خوراک دینا بند کر دیتے ہیں, اور مرغی اپنا گوشت, اپنا چربی وہ کھانا پہلے پر جھڑتے ہیں اس کے, اور آپ کا جو خرچہ ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا. آپ جا کر یہ تمام چیزیں سرچ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دبئی میں, ابو دھابی میں, مختلف جگہوں پر جو مختلف ہوٹلز ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, انہوں نے جتنے بڑے پیمانے کے اوپر اپنے آپریشنز رینوویشن کے نام کے اوپر بند کر دی ہیں. سٹاف کی سیلریز پہ 30% 50% کٹ لگ گئے ہیں. آکوپینسی کی بات کریں تو 20% 5% 15% آکوپینسی ہے. وہ ہوٹلز جہاں پر آپ کو جگہ لینے کے لیے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا, آپ کو ایک اچھے وقت کا انتظار کرنا پڑتا تھا, انہوں نے
ابھی جب آپ, کیونکہ ہم تو جب کسی چیز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اے آئی بڑی زبردست ہے, وہ آپ کو فوری طور پہ جناب دے دیتی ہے, ساتھ میں اس قسم کے ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی آپ جائیں, آپ کو فیس بک پہ اور دیگر بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ جو ڈیکیشن ہے اس کے ایڈز نظر آئیں گے, اور اتنے روپوں میں جتنے میں آپ کو پاکستان میں کسی بڑے ہوٹل کی چین کی بات نہیں کر رہا, پاکستان میں نارملی آپ یہ جنا سپر اور وہ جو گول مارکیٹ ہے وہاں پر جا کے کسی بھی ریسٹورنٹ سے کھانا کھائیں, جتنا اس کا بل بنتا ہے نا, وہاں پہ ڈیکیشن ہو رہی ہے پوری. صحیح. پورا دن گزاریں, بیچ انجوائے کریں, سن باتھ لیں, اس کے بعد کمپلیمنٹری کھانا کھائیں, بریک فاسٹ لیں, پورا دن وہاں پر گزاریں, اور ہوٹل کی ہر ایمنٹی, ہر فیسلٹی اس میں موجود, جم, اس میں سوانا, اس میں اسٹیم باتھ, اس میں سوئمنگ پول, آپ سب کچھ استعمال کریں. آپ کا پیسہ کتنا لگ رہا ہے؟ 6-7 ہزار روپے پاکستانی. ہاں, لیکن بندہ نظر آئے وہاں پر. تو وہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں آپ ان پاکستانیوں کا سوچیں کہ ہمارے پاس یہ شہباز شریف صاحب کی جو پہلی دور حکومت تھا وہ آنے کے بعد سے کم از کم 2 سال کے فگرز تو ایسے آئے نا کہ 4-4.5 ہزار پاکستانیوں نے دبئی میں, یو اے ای میں کمپنیاں رجسٹر کروائی ہیں. اب جب آپ کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کمپنی رجسٹر کروانے کا ہی پروسیس ہے اس کے لیے جو آپ کو سیکیورٹی گارنٹیز, بینک اکاؤنٹس, فلاں چیز, اس کے لوازمات جتنے دفتر, ایڈریس, یہ ساری چیزیں چاہیے. یہ کوئی ہوا میں, یہ مفت میں تھوڑی کھل جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو سرمایہ شو کرنا پڑتا ہے نا وہاں پر, میرے پاس اتنا پیسہ ہے. پاکستانیوں کا اربوں ڈالر وہاں پر لگا تھا, اور انفارچونیٹلی کچھ لوگ, کچھ چیزیں, اور اس کی میں آپ کو بنیادی وجہ بتاؤں. دیکھیں, اس میں معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایران نے یو اے ای کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا, اور اس پہ ہم ذرا ایک سیپریٹلی بات بھی کریں گے کہ ایران بیسیکلی تھاٹ پروسیس کیا ہے, وہ یو اے ای کو کیوں اپنا سفیر بنانا چاہتا ہے. سفیر؟ ہاں ہاں, یہ سفیر بنانے کا طریقہ, سفیر بنانے پہلے چپیڑے مارو پھر کہو جی چل نہیں, سفیر بنانے کا ہی طریقہ ہے نا کہ اگر آپ ٹارگٹ کے اوپر اس کو رکھ لیں گے اور اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے اوپر حملوں کے بعد سب سے زیادہ میں نے ٹارگٹ ہونا ہے, وہ امریکہ اور اسرائیل کو کہے گا خدا کے واسطے اس پہ میری جان چھڑاؤ, اس سے حملہ نہ کرو. ظاہر ہے کہ ان کا یہ ہوگا نا کہ یار ایسا نہ کریں, اگر کام کرنے تو پکا کام کریں, ورنہ اس طرح کا نہ کریں کہ ہمیں جو ہے نا اس کا برنٹ محسوس ہو اور یہ سب کچھ کرنا پڑے. تو دوسری وجہ جو ہے, ایک تو ایران اور یو اے ای کا, دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنگ ہے نا, یہ جنگ بچے دے گی. اچھا, ہاں, چھوٹی چھوٹی جنگیں, چھوٹی چھوٹی جنگیں, جھڑپیں, اور ایسی کانفلکٹس جو ہیں وہ اب بنیں گی. فار ایگزامپل یو اے ای اور سعودی عرب, اٹس آن دا کارڈز, لیکن نوشتہ دیوار ہے. لیکن شو تو بڑا اچھا کر رہے ہیں, ادھر سے فون اٹھایا, ادھر سے براہ فون راست اٹھایا. نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو جنگ بچے دے گی, یو اے ای کا جو معاملہ ہے سعودی عرب کے ساتھ, عرب دنیا کی حکمرانی کی جنگ ہے نا. آپ اس کو ظاہر ہے کہ لوگ ہمارے ہاں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں کی کانفلکٹس, اور پھر افسوس کے ساتھ کہ جو افریقن ممالک ہیں, افریقی ممالک ہیں جن کو غلام بنا کے رکھا گیا, ان کے ساتھ نسل پرستی کا معاملہ ہے, ان کو اس طریقے سے رپورٹ نہیں کرتے. لیکن آپ جا کر ہمارے ہاں کوئی خبر نہیں چلتی تھی سوڈان کی, کیا کچھ ہو رہا ہے, ہزاروں لوگ مارے جا رہے تھے. جو دارفر, صومالیہ, سوڈان, جو دارفر کی جو خرطوم کی جینوسائیڈ ہے, اس میں کون کس کا ساتھ دے رہا ہے, اور پھر کس کو نہیں پتا. پھر آپ حیران تو اس بات پہ ہونا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جو کانفلکٹ ہے, اس کانفلکٹ نے کہاں کہاں پر نمودار ہونا ہے. اس نے یمن میں نمودار ہونا ہے, بحرین میں نمودار, اس نے بحرین میں نہیں ہوگی میرے حساب میں, میرے خیال میں جو ان کی ہے, جو جس کو پراکسی جنگ کہا جاتا ہے, وہ یمن میں, صومالیہ, صومالی لینڈ, ایریٹریا, ایتھیوپیا, اس کے بعد سوڈان, ساؤتھ سوڈان اور لیبیا. یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پر ان کے انٹرسٹ کراس وائز اپوزڈ ہیں ایک دوسرے سے. اور آپ اس بات پہ خود سے سوال کریں کہ متحدہ عرب امارات جو خود اسلحے کا پروڈیوسر نہیں ہے, جی, وہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرچیز کر کے کسی کو اسلحہ دے رہے ہیں. اپنے کان ٹوٹے رکھے ہیں کہ سدرن ٹرانزیشن کاؤنسل جو ہے STC, جی, یہ جو مکلا کی بندرگاہ کے اوپر حملہ ہوا تھا, یہ سعودی عرب نے آؤٹ آف بلو اچانک سے نہیں فیصلہ کیا کہ میں نے
حملہ کرنا ہے. وہ UAE کا شپ تھا, ان کو یہ وارن کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ آپ یمن سے نکل جائیں. انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ کھڑے, اور پھر نکلے بھی ہیں. پھر اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ صومالی لینڈ کو UAE کے بعد, اسرائیل کے بعد ریکگنائز کرنے والا ہے, وہاں پر اپنا کوئی سفارت خانہ سفیر. صومالی صدر نے وارننگ اسرائیل کو بھی جاری کی ہے کہ یہ ہمارا انٹرفیئرنس بند کرے. جو صومالیہ ہے, جب آپ اس کی ہسٹری کو, وہ برٹش پروٹیکٹریٹ سے وہ کب نکلا, 1991 میں ان کے درمیان کیا جھگڑا ہوا, کس طریقے سے, اور آج جو ان کے گروپس ہیں, پھر سوڈان میں آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوک اپ کر رہی ہیں. اور اس میں معاملہ یہی ہے, متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بندہ دیکھے گا حسد کرے گا, جلے گا, انوی کرے گا اس کو. وہاں برج خلیفہ آپ وہاں پر جا کے دیکھیں, ان کی عمارات, ان کا سٹرکچر دیکھیں, وہاں پر آپ پیسے کی ریل پیل دیکھیں, وہاں پہ ٹیکس فری ہے. تو انہوں نے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو مڈل ایسٹ کا انٹرٹینمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ کیپٹل اس کو بنایا ہے 40 سال میں. تو اس کے لیے انہوں نے بڑی میسو کام کیا ہے. انہوں نے ایسی پالیسیز رکھی ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کیا, انہوں نے ٹورسٹ اٹریکٹ کیا ہے. ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کنیکٹیوٹی میں ٹرانزیشن ہب ہے جی. دنیا کے ساری فلائٹس ادھر, دنیا کے بزیسٹ ایئرپورٹس میں سے وہ ہے. انہوں نے ایک بڑا ونڈر کیا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو 1972 76 78 کے واقعات آپ اٹھا لیں, آپ نے بیہیو کرنا شروع کر دیا ایز این آرٹیفیشیل کنٹری, جہاں پر ہر چیز کے اوپر آپ کی ڈپینڈنس دوسروں پر بن گئی. تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے, جس میں وہ چاہتے ہیں کہ نیوم لائن پروجیکٹ اور ٹورزم, کامن ویلتھ گیمز, فٹ بال ورلڈ کپ, ساری چیزیں, اور اسی طرح میں جناب اٹریکٹ کر لوں انٹرنیشنل جو ٹورزم ہے, پھر انٹرنیشنل فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے, اس کو میں FDI اٹریکٹ کروں. اس کے لیے وہ ٹیکس فری پالیسیز جناب دینے کا کر رہے ہیں. تو ایک بیک ڈور میں, بیک گراؤنڈ میں ٹسل تو موجود ہے. اب بڑا بھائی چھوٹا بھائی والا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ اوپیک پلس جو ہے وہ چھوڑ دینا. یہ وہ سائنس ہے کہ جس کا آپ کو مطلب ہے کہ بہاریں جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں لوٹنے والی. یہ بہاریں کیا, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, جس طرح پاکستانی یہاں سے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں, اگر وہاں سے اتنے لوگ نکلتے ہیں تو پاکستانی تو تیار بیٹھے ہو, بہاریں واپس لانے میں پاکستانی تو بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر وہ پاکستانیوں کو اس طرح جبری نکالنا چھوڑ دیں اور پاکستانیوں کے لیے ویزے ایزی کر دیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان تو کہیں بھی جا بستے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اس سوال سے ہٹ کے کہ پاکستان میں رجیم چینج 2022 کے بعد کتنی انویسٹمنٹ آئی, کتنی نہیں آئی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ایفرٹ بالکل ہی نہیں کیا ہوگا انویسٹمنٹ لانے کے لیے؟ کیا ہوگا نا, ہر جگہ جا کے کیا. وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اعتماد. جی دیکھیں اصل چیز ہے کہ آپ کے ہاں جو اسٹیبلٹی ہے نا, اور یہ گارنٹی کہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں. ابھی جو جھٹکا لگا ہے اس وقت دبئی میں, متحدہ عرب امارات میں پراپرٹی کی قیمتیں, اسی کی کسی اور کو چھوڑیں آپ, دانا لیوس کی جا کے نا ویڈیوز دیکھیں, وہ میں نے دیکھی ہوئی ہیں, اس میں آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ ہوٹلوں کے بھی بتا رہا ہے بڑی نارمل لائف ہے آج, لیکن اب وہ ساتھ میں بتا رہا ہے کہ پراپرٹی کی پرائسز, سیل پرچیز رک گئی ہے. کچھ بڑے کنسٹرکشن کے کام اگرچہ چل رہے ہیں, کچھ کو ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا کہ بھائی جان دنیا کو دکھاؤ گے بھی صحیح کہ کنکریٹ شنکریٹ ادھر ادھر کرو, کوئی رولر گھماؤ, کوئی بلڈوزر چلاؤ, کوئی نظر آئے کرینیں چل رہی ہوں, پتہ چلے کہ نہیں جناب چیزیں ٹھپ نہیں ہوئی. لیکن یہ جو اعتماد ہے نا, یہ اعتماد اتنی جلدی بحال نہیں ہونا. اور پاکستانی حکمران جو ہے نا, ان کے لیے, پاکستان کی اشرافیہ کے لیے ایک بہت بڑا, میں اب ظاہر ہے کہ میں اس طریقے سے جن کو اگر سمجھ لیں, I'll not name, میں نے ایک بندے کو فون کیا, میں نے اس کو کہا کہ آپ کے جو فلاں کولیگ ہیں انہوں نے اتنی محنت سے کرپشن کر کے پیسہ وہاں پہ منتقل کیا تھا, وہ پیسہ تو ڈوب گیا. وہ بھی آگے سے جناب صاحب جو ہیں وہ, بھائی آپ آج کل کسی سے رابطہ دبئی کریں, کو بات کرنے کی کوشش کریں, اگلا جواب نہیں دیتا. اچھا ایک ہنٹ اور دے دیتا ہوں, ان میں سے ایک پارلیمنٹیرین جو ہے نا, اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس بھی حالیہ کچھ عرصے میں دیا تھا, 2 ماہ پہلے کی بات, کچھ عرصہ پہلے, کہ آپ نے جو پہلے آپ کے جو ایسٹ ڈیکلیریشن تھی, جو آپ کا ٹیکس
انکم ٹیکس گوشوارے تھے جو آپ جمع کرواتے تھے وہ 3-4 سال پہلے، اس میں تو کچھ یہ ایسا نہیں تھا، یہ اچانک سے یہ اتنے پیسے سونے کی کان ہاتھ لگی یہ وہاں پہ کس طریقے سے بن گیا سب کچھ، ذرا اس کو جسٹیفائی کرنا، لیکن وہ معاملہ پھر دب گیا، کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. تو ابھی یہ ظاہر ہے کہ جو معاہدے والی بات ہے یہ معاملہ ظاہر ہے کہ سیریس سٹیج پہ آ چکا، اور لیکن اس کی وجہ ہے ایران کو بھی ڈیسپریٹلی ایک معاہدہ چاہیے اور اینڈ آف وار چاہیے، خلیجی ممالک کو بھی چاہیے، امریکہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت، امریکہ کو چاہیے کہ بھائی یہ ہماری جان چھوٹے کسی طریقے سے، امریکہ پھنسا ہوا ورنہ چپیڑیں لگی ہیں، بڑے مجمع میں چپیڑیں لگنا اس کو کہتے ہیں. ہاں تو آپ کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، تو لائکلی ہے کہ ہو جائے گا، لیکن جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور ایران سے مسئلہ کیا ہے، ایران کو اگر آپ یعنی یہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایران میں رجیم وہی موجود ہو، اس کی پوسچرنگ ویسی ہی ہو، ان کے پاس ایٹمی ہتھیار تو نہیں ہے نا، انہوں نے یہ جنگ ابھی تک جو لڑی ہے وہ کسی ایٹم بم کے ساتھ یا اس کے سہارے تو نہیں لڑی، انہوں نے اپنے MIRV سے لڑی ہے، انہوں نے اپنے ڈرون سے، شاہد ڈرون سے لڑی ہے، انہوں نے ابابیل سے لڑی ہے، ابابیل نہیں سوری جو خرم شہر ہے اس سے لڑی ہے، سجیل سے لڑی ہے، انہوں نے فتح سے لڑی ہے، انہوں نے یہ جنگ اپنے کروز میزائل قاسم سلیمانی سے لڑی ہے، انہوں نے ابو مہدی المہندس نامی کروز میزائل سے لڑی ہے، انہوں نے اس اسلحے کے ساتھ، انہوں نے سپیڈ بوٹس کے ساتھ لڑی ہے، اور پھر جو CNN اور اگر وہ ساری چیزیں موجود رہیں سیٹلائٹ کے ذریعے یہ جنگ، تو اگر وہ چیزیں ان کے پاس موجود رہیں گی، اور یہ کیسے ممکن، میں اس بات کو میں نہیں کنزیوم کر پا رہا، میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا کہ آپ اسی ایران کو آبنائے حرموں سے ٹیکس کلیکشن کا اختیار بھی دے دیں گے، آپ اس کے اوپر اکنامک ایکٹیویٹی کے دروازے بھی کھول دیں گے، آپ اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں آپ اس کا خاتمہ کر دیں گے، اس کے لیے جو بلیک لسٹ فیٹف میں ڈالا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل سینکشنز ہیں، جو اقوام متحدہ میں اس کے ساتھ جتنی بھی اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، آپ اسی پہ سے ہٹا لیں گے، اور وہ اس کا گروتھ پوٹینشیل کسی بھی خلیجی ملک سے زیادہ ہے. بالکل صحیح، وہ سب کچھ بنا سکتے ہیں، ان کے پاس موچی، نائی، کسائی، ٹیچر، ایکٹر، فلم میکر، جرنلسٹ، شاعر، ادیب، صحت، ٹرانسپورٹیشن، سب کچھ اپنا، ہر چیز ہے نا، فوڈ میں وہ کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو اور پھر رقبہ ہے، آبادی ہے، مطلب 9 کروڑ آبادی ہے، 9 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، آپ کے پاس 16 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے، اور آپ کے پاس تیل اتنا ہی موجود ہے، ان سے زیادہ موجود ہے جو آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، تو آپ کا پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. چیزیں نارملائز ہونا ہر ایک کو سوٹ کرتا ہے، یہ پورا ریجن ہی گرو کرے گا، سعودی عرب کو فائدہ ہوگا، بحرین کو ہوگا، قطر کو ہوگا، UAE کو ہوگا، اور اگر ایران ان کو وہ سیکیورٹی گارنٹیز دیتا ہے، اور وہ بھی مطلب ایران نے ساری چیزیں جو ہیں وہ رول بک کے حوالے سے تو نہیں کی کہ جو اس کے حملوں کی نوعیت ہے وہ کوئی بہت ہی کسی انٹرنیشنل لا اور وار کرائم کے زمرے میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، سوورینٹی آف نیشنز اور اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51. لیکن دیکھیں آپ کے اوپر جنگ ہوئی ہے، مسلط کی گئی، اور آپ کے خلاف کچھ ملک ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، تو اس نے اپنا ری ایکشن دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ آؤٹ آف پروپورشن ہے میرے حال، لیکن یہ صورتحال ہے. بہاروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں، مے بی ان ویری 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 ڈسٹنٹ فیوچر صحیح شاید یہ معاملہ ہو، لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ لوگوں کے پیسے کا رخ، لوگوں کی ٹورزم کا رخ، لوگوں کی کمپنیاں کھولنے بنانے کا رخ. ایک ٹویٹ کیا تھا ابھی رضا امیری مقدم، پاکستان میں ایرانی سفیر، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا ونس بیٹن ٹوائس شائے، کہ جب ایک دفعہ پھینٹا پڑتا ہے نا تو آپ اس راستے سے گزرتے ہوئے 2 دفعہ ہی چکاتے ہیں کہ یار یہ دوبارہ نہ پڑ جائے. وہ جو کیلے کے چھلکے والی بھی مثال ہے، ہم اردو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بہاریں اتنی آسانی سے لوٹیں گی، اور سب سے زیادہ نقصان ظاہر ہے کہ دوحہ بھی ہے، منامہ ہے، پھر یہ ہے دبئی ہے، ابوظہبی ہے، ان کے نقصان تو بہت زیادہ ہوا. صحیح. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.